खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक पाम संडे यानी यीशु मसीह का यरूशलेम में शहाना दाखला, आज हम इस पर बात करेंगे। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादिम रेवरेंड शहजाद परवेज साहब, जो कि हॉली सिटी पेंटिकॉस्टल चर्च के फाउंडर एंड चेयरमैन हैं और 35 साल से पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इनकी खदमात हैं। हम इनकी सारी खदमात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सर, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच सर। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के खादिम के साथ गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करें, इस टॉपिक पर तालीम को हासिल करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी सर प्लीज़ आप दुआ करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए, जिसको तूने हमारी खातर इस दुनिया में भेजा ताकि तू हमारे नजात के मंसूबा को मुकम्मल करे। तूने हमें बरकत दी खुदावंदों के खुदा, और शुक्र करते हैं यीशु जी आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी कुर्बानी के लिए, जिसके सबब से हम पाक और साफ़ किए गए। और रूह कुदुस तेरा शुक्र करते हैं जो आसमानी हिकमत और दानाई हमारे अंदर रखता है ताकि हम खुदा के कलाम की अमीक बातों को जान सकें और समझ सकें। इस प्रोग्राम के आगाज़ हिस्से रूह पाक तेरी विज़डम को मांगते हैं, बड़ी मदद करना ताकि जो कुछ भी बयान किया जाए खुदा के कलाम के भेदों को, मुकाशफात को बयान किया जाए और गुफ्तगू की जाए, वो बिल्कुल तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, जो सब की तरक्की, तसल्ली और नसीहत का बाइस हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक यीशु मसीह का यरूशलेम में शहाना दाखला। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, मैं चाहता हूं कि खुदावंद के कलाम में से हम एक हवाले को देखें। सो हम पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई पाक इंजील, उसका 12वां बाब, उसकी 12वीं आयत से 19वीं आयत तक। शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना। और यहाँ पर लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियाँ लीं और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ए सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला। आमीन। सर, सबसे पहली बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि यीशु मसीह का यरूशलेम में शहाना दाखला या पाम संडे की दीन मसीहत में क्या अहमियत या मकाम है और चर्च को ये दिन क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए? भाई साहब, सबसे पहले तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। और फेथ टेलीविज़न के लिए और भाई सिसल जॉन बरकत के लिए मैं दुआ गो हूँ। खुदावंद आपको
भाई को, इस सारे चैनल को बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। पाम संडे की इम्पोर्टेंस अगर क्रिश्चियनिटी के अंदर हम देखें तो जो हिस्ट्री है वो इस ताल्लुक से बयान करती है कि फर्स्ट टाइम यरूशलेम के अंदर 4th सेंचुरी में तकरीबन इसको सेलिब्रेट किया गया, और फिर ग्रेजुअली ये 9th सेंचुरी के अंदर जो है यूरोप और दीगर जो है वो क्रिश्चियन ममालिक के अंदर ये रवायत जो है वो आई जी। जब हम हिस्ट्री से हट के बिब्लिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हैं तो पाम संडे के रोज़ क्राइस्ट का एक किंग के तौर पर जो है वो यरूशलेम में जो दाखिला एंट्रेंस है वो बहुत सी पेशीन गोइयों की जो वो तकमील है। आमीन। सो इसकी सबसे बड़ी इलाहियाती इम्पोर्टेंस अगर आप कहें तो थियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस तो यही है कि इसमें जो है वो बाइबल की जो वो पेश गोइयाँ हैं वो मुकम्मल होती नज़र आ रही हैं। दूसरा ये कि क्राइस्ट के आने का जो मकसद था, जैसे उसने कहा मैं बादशाह तो हूँ मगर मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है, तो उसका आना जब वो और जिस तरीके से वो आया है वो इस बात को बयान कर रहा है कि ही इज़ अ किंग बट उसकी किंगडम जो है वो इस दुनिया की नहीं। सो मैं समझता हूँ कि क्रिश्चियनिटी के अंदर क्राइस्ट को बतौर किंग अगर मुतारफ़ करवाना हो तो ये एक ऐसा ज़बरदस्त ओकेजन है, एक ऐसा ज़बरदस्त हवाला है कि हम क्राइस्ट को, और दीगर हवाले भी मौजूद हैं मगर ये भी उनके साथ एक ज़बरदस्त जो है वो ऑथेंटिक रेफरेंस है जो क्राइस्ट को एक किंग के तौर पे पेश कर रहे हैं। जी, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस दिन की अहमियत को या मकाम को शेयर किया, और यही वो वजह है जिसकी वजह से चर्च को ये दिन ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए और खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। सो हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से, सर आप प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाएं कि यरूशलेम में उस वक़्त कौन सी ईद थी और इसी मौका पर खुदावंद का आना क्यों ज़रूरी था? देखिए बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें मिलता है कि खरूज की किताब उसके 23वें बाब के अंदर और फिर इस्तस्ना उसके जो वो 16वें बाब के अंदर हमें जो वो नज़र आता है कि दोनों मुकामात पे शरीयत के अंदर 3 जो वो ईदें थी जिनके लिए कहा गया था कि बनी इसराइल ज़रूर इन 3 ईदों पर खुदावंद के घर में जमा हो। सबसे पहली ईद जो इब्रानी कैलेंडर के पहले महीने में मनाई जाती थी वो थी ईद फसा जी। फिर उसके 50 दिनों के बाद या 7 हफ्तों के बाद, जिसे हफ्तों की ईद भी कहा जाता था, ईद पेंतिकोस मनाई जाती थी जी। फिर 7वें महीने तिश्री के महीने की 15 से 21 तारीख तक तीसरी ईद क़याम मनाई जाती। तो ये 3 जब वो ईदें थी जो खुदावन ने दी थी इस्तस्ना 16 के अंदर और खरूज 23वें बाब के अंदर, इन 3 ईदों पे बनी इसराइल वहाँ पर आते थे। अब क्राइस्ट के ताल्लुक से जब यहाँ पे लिखा है तो ये ईद फसा का त्यौहार था, मौका था जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर जो है वो मौजूद थे और यहाँ पे उनका होना लाजमी था क्योंकि ये यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी की आखिरी फसा थी और इसके बाद यीशु मसीह की कुर्बान होना, उसकी मसलूबियत जो है वो वकू में आने वाली थी। सो इसलिए क्राइस्ट यहाँ पर मौजूद थे। और अगर आप मुक़द्दस यूनाई की इंजील देखें तो पिछले चंद अबवाब के अंदर आपको मिलेगा यीशु मसीह ईद क़याम के मौका पर भी हैकल के अंदर जो है वो आए, जब उन्होंने कहा दुनिया का नूर जो है वो मैं हूँ, और फिर कहा जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास है। तो उस वक़्त ईद क़याम के मौका पर, और अब जब वो ईद फसा के मौका पर यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए थे। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। थैंक यू सो मच सर, खुदावंद आपको बरकत दे। बड़ी खूबसूरती के साथ नाज़रीन खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर किया है कि ईद कौन सी थी और क्यों ज़रूरी था कि खुदावंद यीशु मसीह इस मौका पर यरूशलेम में आते। सो हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम से, सर जब हम पुराने अहदनामा ज़करिया 9वें बाब की 9वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ पर ये पेश गोई या पेशीन गोई मौजूद है कि ए बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। सर मैं चाहता हूँ कि आप इस पेश गोई की या पेशीन गोई की का कॉन्टेक्स्ट पस मंज़र हमारे साथ बयान करें कि इस नबूवत की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये बड़ा ज़रूरी है
کیونکہ بغیر کانٹیکسٹ کے کسی بھی چیز کو، بائبل کی کسی آیت کو سمجھنا یا اس کو بیان کرنا، تفسیر یا تشریح ہے، وہ آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا ٹائم بھی ہمیں چاہیے ہوگا. جب آپ کانٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں تو 2 ٹائپس آف کانٹیکسٹ جو پائے جاتے ہیں. ایک چاہے وہ امیجیٹ کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور ایک ریموٹ کانٹیکسٹ ہوتا ہے. ریموٹ کانٹیکسٹ کے اندر پھر ہم ہسٹری کے اندر جاتے ہیں اور بہت کچھ ماضی کی باتیں نکال کے لے کے آتے ہیں اور جو پیسیج یا جو چیز آپ نے پڑھی ہے اس سے اس کو ریلیٹ جو ہم کرتے ہیں. دوسرا ہے یہ ایک پروفیسی ہے، اور پروفیسی جو ہے وہ بھی 2 ٹائپس آف پروفیسیز ہوتی ہے. ایک شارٹ ٹرم پروفیسیز ہیں، ایک لانگ ٹرم پروفیسیز ہیں. شارٹ ٹرم پروفیسیز وہ ہیں خدا نے نبوت کروائی اپنے خادم کے وسیلہ سے اور چند ہفتوں، مہینوں، سالوں بعد وہ پوری ہوگی. جیسے جب بنی یہودا اور بنی اسرائیل سیری میں گئے 70 سال کی، تو خدا نے ساتھ یہ نبوت بھی کروائی کہ خدا انہیں لے کر آئے گا، اور خدا انہیں واپس لے کر آیا. بٹ دانیل کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نبوتیں ایسی ہیں جو یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد میں جو ہے وہ پوری ہوئیں. جیسے یروشلم کا اجاڑا جانا جو 70 AD میں جو ہے وہ جنرل ٹائٹس کے وسیلے سے ہوا. تو یہ لانگ ٹرم پروفیسیز ہیں. یہ جو پروفیسی یا پیشین گوئی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک لانگ ٹرم پروفیسی ہے جس کی تکمیل جو ہے وہ ایک لمبے عرصہ کے بعد ہوئی ہے. ایکچولی زکریا نبی جو ہے یہ پوسٹ ایگزائل پروفٹ ہمیں نظر آتا ہے. مائنر پروفٹس میں یعنی بعد از اسیری جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ 3 سٹیجز ہیں: اسیری سے پہلے، اسیری کے دوران اور اسیری کے بعد. اور یہ 70 سال کی اسیری کی بات کی جا رہی ہے. تو زکریا یہ اسیری کے بعد کا نبی آتا ہے. اس میں عزا، نہمیہ، حجی، زکریا اور زربابل یہ سب لوگ آلموسٹ آگے پیچھے ایک ہی پیریڈ کے اندر جو ہے وہ تھوڑے گیپ سے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو 3 ڈیفرنٹ نیشنز ہیں. اگر آپ نام باب کی پہلی آیت سے اس کو دیکھنا شروع کریں تو یہاں پہ 1 سے زائد شہروں کا یا ممالک کا ذکر ہے. سب سے پہلا جو ذکر کیا گیا ہے کہ پہلی آیت سے پڑھوں گا: بنی آدم اور خصوصاً کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں خداوند پر لگی ہیں. خداوند کی طرف سے سرزمین حدراک، یہ پہلا علاقہ، اور دمشق کے خلاف بار نبوت. ٹھیک ہے. سو حدراک اور دمشق، اور پھر اس کے ساتھ دوسری آیت میں اور حماد کے خلاف جو ان سے متصل یعنی ایڈجسٹنٹ ملحقہ ہے، ان سے لگا ہوا ہے. تو یہ 3 جو ہے وہ ممالک کا، یہ شہروں کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے: حدراک کا، دمشق کا اور حماد کا. اچھا، یہ تینوں جو ہیں یہ اسوری قوم کے زیر سایہ تھے. اور اسوری قوم یہ وہ نسل تھی جو انتہائی سفاک لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جب یہ اپنے دشمن کو مارتے یا فتح یاب ہوتے تو ان کے سروں کو کاٹ کے تو وہ بادشاہ کے محل کے سامنے جو دروازہ وہاں پہ لگایا جاتا، ہر آنے جانے والا دیکھتا کہ ہمارا اسور کا بادشاہ جو ہے وہ ان پر غالب آیا. اور اس سلسلے میں اگر آپ حزقیہ بادشاہ کا دور دیکھیں تو شاہ اسور سنہرب ہمیں نظر آتا ہے کس قدر جو ہے وہ گھمنڈ سے اور غرور کی باتیں اور تکبر کی باتیں. پھر دوسری بڑی اس قوم کے اندر پرابلم یہ تھی کہ جن کو یہ اسیر کرتے تھے ان کو ان کے ملک سے، اپنے ملک سے نکال پوری دنیا میں جگہ جگہ بکھیر دیتے. یعنی ان فیملیز کو علیحدہ علیحدہ اور جدا جدا کر دیتے کہ وہ خاندان کے لوگ آپس میں مل ہی نہ پائیں، یعنی دوبارہ وہ نیشن جو ہے وہ یونائٹ ہو ہی نہ پائے. تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی. اس کے بعد ہمیں آگے نظر آتا ہے اور سور اور سیدا. یہ سور اور سیدا یہ سور فینیکے شہر ہے، یعنی قوم ہے. اور اس قوم سے ایزبل، اخیاب کی بیوی ایزبل کا تعلق تھا اس قوم سے. یہ قوم بنیادی طور پر جو ہے وہ بندرگاہوں پہ کام کرتے تھے یہ لوگ، اور جہاز بنانا، بحری بیڑے بنانا ان کا کام تھا. سو اس سبب سے کہہ لیں کہ کسی بھی ملک کی معیشت ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی. اگر کام روک دیتے تو وہ تجارت رک جاتی تھی. تو اس قوم کے اندر تیسری جو اس کے اندر آ رہا ہے ملک، اس کا 5ویں آیت کے اندر ہے: اسکلون دیکھ کر ڈر جائے گا، غزہ بھی سخت درد میں مبتلا ہوگا، اور اکرون بھی، کیونکہ اس کی آس ٹوٹ گئی. تو اسکلون، غزہ اور اکرون یہ تینوں جو ہے یہ فلسطین ملک کے جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں شہر.
تو یہ تین اقوام جو ہے وہ ڈفرینٹ نیشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں. نمبر اسوری, سورفینکے اور فلسطین. اور یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے دشمن تھے, یہ اگینسٹ تھے تینوں. گویا کسی طرف سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کو سکون نہیں ہے, اور چوتھی طرف جو ہے وہ سارا سمندر کا حصہ ہے. تو تینوں اطراف میں جہاں خشکی اور جہاں پہ اقوام بسی ہوئی ہیں, بنی اسرائیل دشمنوں کے اندر گھرا ہوا ہے تینوں اطراف سے. ان حالات کے اندر جو ہے یہ پروفیسی ہو رہی ہے, اور آیت نمبر 6 میں لکھا ہے اور ایک اجنبی زادہ اشدود میں تخت نشین ہوگا. اب یہ اشدود ہے, یہ بھی فلسطین ہی کا شہر تھا, جو موجودہ فلسطین اور اسرائیل اور غزہ کا سارا علاقہ ہے, یہ وہیں کا شہر. سو خدا کا کلام جو ہے کہ خدا جب بنی اسرائیل, خدا کے لوگ ان تینوں خشکی کے راستوں سے دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں, تو خدا ان کے درمیان سے ہی ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جو خدا کے لیے تخت نشین جو ہے وہ ہوگا. اور کچھ لوگ, کچھ محققین نے اس کو یوں لیا کہ شاید یہ سکندر اعظم کے تعلق سے بات کی گئی, کیونکہ جب سکندر اعظم آیا اس نے مادی فارسیوں کو اور جب وہ بھگایا اور وہ غالب آ گیا, غالب آ گیا. لیکن جس علاقے کا ذکر کیا گیا اشدود, یہ فلسطین علاقہ ہے, جبکہ سکندر اعظم یونان سے جو وہ آیا تھا. اور دوسری بات, جب یہ پروفیسی کی جا رہی ہے تو یہ تقریباً 5 سے 570 قبل از مسیح کا دور جو ہے وہ نظر آتا ہے, جبکہ سکندر اعظم کا اس خطے میں آنا جو ہے وہ تقریباً 300 سال قبل از. سو 1 سے 150 سال کا گیپ یہ بھی نظر آتا ہے. سو دس پروفیسی از ناٹ اباؤٹ دی الیگزینڈر دی گریٹ, لیکن یہ پروفیسی جو ہے یہ ایک لانگ ٹرم کے لیے پروفیسی جو ہے وہ کی گئی ہے. اور پھر آگے آ کے اس کو کہا گیا ہے کہ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو. تجھے اسوریوں نے گھیرا ہے, تجھے سورفینیکیوں نے گھیرا ہے, تجھے جو وہ فلسطینیوں نے گھیرا ہوا ہے, اور سارے تیرے دشمن ہیں, مگر میں تجھ میں سے ایک جو ہے وہ فرمان روا, ایک شہزادہ, اور یہاں پہ ایک ایسا شخص, ایک اجنبی شخص, اس کو تخت نشین کروں گا اور وہ بادشاہ بن کر آئے گا اور تیرے دشمنوں کو تجھ سے جو ہے وہ بھگائے گا. سو یہاں پہ وہ پروفیسی جو ہے وہ پوری پھر ہو رہی ہے. اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو, اور دختر یروشلم یعنی یروشلم کی قوم بیٹی تو خوب للکار, کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. سو دس از انٹائرلی اینڈ پیورلی اباؤٹ جیسس کرائسٹ. پریز گاڈ, پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ سر, خداوند آپ کو برکت دے. سو ناظرین, بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے, اور بڑی خوشی اور شادمانی کی بات, اور میں نے پرسنلی اس سے بڑی برکت پائی ہے کہ جب ہم دشمنوں سے گھرے ہوتے ہیں تو کس طور پہ ہمارا خدا ہمارے لیے نجات کا, رہائی کا, بحالی کا بندوبست کرتا ہے. اور اس وقت جو بنے اسرائیل تھے وہ دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے, اور کرائسٹ کا وعدہ کیا گیا کہ یسوع مسیح آئے گا جو انہیں نجات دے گا اور ان ساری مشکلات سے رہائی دے گا. اور یہ پیورلی جو پیش گوئی ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تھی. سر, بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے شیئر کیا. ہم آگے بڑھیں گے, اور میرا نیکسٹ کویسچن آپ سے ہوگا کہ اس میں گدھے کے بچے پر سوار ہونا کیوں ضروری تھا, اور خاص طور پہ جب ہم مرکس 11واں باب اس کی 2 آیت اور مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی پاک انجیل اس کا 19واں باب اور 29ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جس پر کبھی کوئی سوار نہ ہوا ہو. اس کی میں چاہتا ہوں آپ وضاحت فرما دیں. برادر دیکھیے, بائبل مقدس کے اندر جو ہے وہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ سمبولک ہیں. جی, بہت سی چیزیں. آپ اگر سٹارٹ لے لیں, ٹیبرنیکل سے سٹارٹ لے لیں تو آلموسٹ سبھی چیزیں آپ کو سمبولک نظر آئیں گی. پھر اس کے علاوہ آپ آگے اور کئی معنوں کے اندر جو ہے وہ آ جائیں, جیسے یونا نبی کا جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہنا, دیٹ از اے سمبولک. پھر اس کے بعد آپ حزقیل نبی کی کتاب کو دیکھ لیں, بہت سی باتیں سمبولکلی جو ہے وہ کی گئی ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک ٹریڈیشن تھی, جوز ٹریڈیشن جو تھی, اس کے اندر ان 2 جانوروں کو, ایک گھوڑا اور ایک گدھا, جب بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوتا تھا تو دیٹ واز اے سمبل کہ بادشاہ از گوئنگ ٹو وار ان اے بیٹل فیلڈ. وہ جب وہ جنگ کے لیے تیاری کی, کیونکہ جنگیں جو ہے وہ گدھوں پہ بیٹھ کے نہیں لڑی جاتی, جنگ جو ہے وہ گھوڑوں پر بیٹھ کے لڑی جاتی تھی. اور بادشاہ کا گھوڑے پر سوار ہونا یہ اس چیز کو جو ہے, اور تمام جو ہے وہ اپنے لڑائی کے ہتھیاروں سے مزین کرنا, وہ اس چیز کی علامت ہوتی تھی کہ کنگ جو ہے ہی از ریڈی ٹو فائٹ ان دا بیٹل فیلڈ.
تو لیکن جب گدھے پر سوار ہونا جو ہے جی یہ بادشاہ کو ویلکم کرنے یا اس کی ہمبلنس کی علامت لیا جاتا تھا. اگزامپل بائبل سے ہم دیکھتے ہیں، سلاطین کی پہلی کتاب ہے، اور جب سلیمان نبی کو کیا گیا، مسح کیا جانا تھا، تو داؤد نے بالخصوص اپنے ملازموں سے کہا تھا کہ وہ خچر جس پر میں سوار ہوتا ہوں وہ لاؤ اور سلیمان کو اس پر بٹھاؤ. اور اس پہ جو ہے وہ گھوڑا نہیں منگوایا گیا، جی تو وہ جانور جو خچر کا چناؤ کیا گیا، اس پہ وہاں پہ بٹھایا گیا، اور اس کی بادشاہت کو جب ڈکلیئر کیا گیا کہ ہی از دا کنگ ناؤ. جی تو اسی طرح کرائسٹ جو ہے اس نے جب یہ کہا کہ اس گدھے کو لے کرو، تو کرائسٹ جنگ کرنے نہیں جا رہا تھا. یسو کا گدھے پر سوار ہونا جو ہے یہ سمبل تھا 4 باتوں کا. نمبر 1 ہیوملٹی، اپنے آپ کو اس نے عاجز کیا، جیسا بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جائے، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. ہی واز اے گاڈ، بٹ اس وقت اسے پتا تھا کہ واٹ از اٹ گوئنگ ٹو ڈو، اور اس کے لیے اسے اپنے آپ کو جب وہ دینا ہے، اسی لیے اس نے کہا باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ ٹل جائے، گھڑی ٹل جائے، مگر میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. سو یہ اس کا عاجزانہ جب وہ روی. پھر نمبر 2 کہ اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ پیس کی بات ہے، فائٹ کی بات نہیں. یسوع مسیح جو ہے وہ پیس پیدا کرنے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں آیا کیونکہ وہ سمبل تھا جنگ کا، بٹ گدھے پر سوار ہونا یہ سمبل ہے کسی کنگ کی، بادشاہ کی، جب وہ اپنے لوگوں کے درمیان ملاقات کا، آنے کا، ملنے کا، وہ پیس چاہتا ہے. پھر نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان سفرنگ کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا جو وہ انکمنگ 2-3 ڈیز کے اندر شروع ہونے والی تھی، اس کے دکھ جو شروع ہونے والے ہیں. تو یہ جانور جو ہے یہ ایک سمبل ہے کہ کس طرح یہ سخت محنتی اور دکھ اٹھاتا ہے، بٹ یہ اپنے کام کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے. اور پھر نمبر 4 جو ہے وہ کہ سروسز کے کرائسٹ ہے وہ سرو کرنے کے لیے آیا تھا، کرائسٹ خدمت لینے نہیں آئے، خدمت کرنے. تو یہ کچھ ایسے سمبولک پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے. اور پھر جب یہ لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی سوار نہیں ہوا تھا، تو دیٹ واز جسٹ فار اے کنگ. جس پہ پہلے کوئی سوار ہو چکا ہوا ہے وہ کنگ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آلریڈی جو ہے وہ کوئی یوز کر چکا ہے. تو کرائسٹ اس نے اپنی کنگشپ کو بھی شو کیا، بٹ اس کنگشپ کے اندر جو ہے وہ اس نے جب وہ اپنے آپ کو فائٹر نہیں بلکہ اپنے آپ کو خالی کر کے دکھایا کہ میں سروس کرنے آیا ہوں، میں دکھ سہنے آیا ہوں، میں تمہارے درمیان جو ہے وہ آیا ہوں اس لیے کہ تمہاری خدمت کروں. پریز گاڈ، پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ سر. سو ناظرین، خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ بہت ساری خوبصورت باتوں کو شیئر کیا کہ کیوں گدھے کی سواری ضروری تھی، کیوں خداوند یسوع مسیح گدھے پر سوار ہو کر آئے تاکہ وہ میسیج دے سکیں کہ وہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ امن کے لیے آئے. اور اسی لیے خدا کا کلام اسے پرنس آف پیس، امن کا شہزادہ بھی کہتا ہے. اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن. سو بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم کے وسیلہ سے ہم سیکھ رہے ہیں اور آگے بڑھیں گے. اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے، سر جب ہم ان سارے واقعات کو اناجیل میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھیڑ تھی وہ بڑی پرجوش تھی اور بڑے خوشی سے وہ خداوند یسوع مسیح کا استقبال کر رہے تھے. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ خداوند سے کیا توقع کر رہے تھے، اور جو نعرہ لگا رہے تھے کہ ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، پھر عالم بالا پر ہوشنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ جو نعرہ لگا رہے تھے یہ زبور 118 میں سے لیا گیا نعرہ تھا. جی میں اس کی تلاوت جو ہے وہ کر رہا ہوں. زبور 118 اور اس کی 25ویں آیت لکھا ہے، آہ اے خداوند بچا لے. جی لفظ ہوشنا ہیبریو ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہی ہے سیو اس، ہمیں بچاؤ. سو یہاں پہ اور آگے لکھا ہے آہ اے خداوند بچا لے، آہ اے خداوند خوشحالی بخش. اور 26ویں آیت کا پہلا حصہ ہے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. اچھا یہ تو اس نعرے کو جو اس کا حصہ زبور 118 اور اس کی جب وہ اس آیت سے لیا گیا. اور جب آپ مقدس یوحنا کی انجیل جو پیسیج ہم نے پڑھا ہے 12ویں باب سے، تو یہاں پہ یوں لکھا ہے اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے. دیکھیں جو بنی اسرائیل کی ایک سوچ تھی نا، وہ کرائسٹ کے تعلق سے کچھ فرق تھی. بنی اسرائیل، کیونکہ مرکس کی انجیل اور پھر مقدس لوکا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ وہ داؤد کی بادشاہت پھر لوٹا لائے.
تو ان کی سوچ کیا تھی کہ جیسے داؤد بادشاہ تھا، بنی اسرائیل مشکل میں گئے، کوئی نہ کوئی ان کے لیے اٹھتا تھا، جا کے جنگ کرتا، لڑائی کرتا تھا اور انہیں واپس لے کے آتا تھا، ان کی کنگڈم بحال ہوتی تھی۔ 70 سال اسیری میں بھی گئے، پھر ایک وقت آیا عزرا نہمیائی لوگ اٹھے، واپس قوم کو لے کر آئے اور اسرائیل کی مملکت کو بحال کیا۔ تو اب شاید یسوع مسیح ہے جو رومنز کے خلاف لڑے گا، ہمیں آزاد کرائے گا اور ہماری کنگڈم داؤد کی بادشاہت کو پھر سے بحال کرے گا۔ اسی لیے وہ اسے ابن داؤد جو وہ بھی پکارتے تھے، کہ کیونکہ وہ داؤد کے گھرانے میں سے بھی تھا، تو اس کے آباء و اجداد جو وہ اس کا تعلق جو وہ داؤد سے جا کے ملتا، اس نسل سے یا اس سے برانچ سے جو شاخ بھی سے کہا گیا۔ یہ سوچ ان کے اندر تھی کہ کرائسٹ ہمارے لیے لڑے گا، ہمارے لیے جنگ کرے گا اور وہ ہمیں بچائے گا، اس لیے وہ کہہ رہے تھے ہوشنا، یعنی ہمیں بچاؤ۔ لیکن کرائسٹ ابن داؤد بھی تھا، یسوع مسیح سب کچھ تھا، بٹ وہ انہیں وہ ایک فزیکل ڈیلیورنس کے لیے نہیں بلکہ ایک اسپرچل ڈیلیورنس کے لیے جو وہ آیا تھا، کہ انہیں روحانی یعنی گناہ سے بچائے۔ وہ رومنز کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ ابلیس کے خلاف اس جنگ کو جیتنے کے لیے جو وہ آیا تھا، لیکن وہ اس کو انڈرسٹینڈ جو ہے وہ نہیں کر پائے۔ اور جو ہسٹورینز ہیں اور پھر جو تھیولوجینز ہیں وہ بھی کسی حد تک اس بات پہ متفق ہیں کہ یہودا اسکریوتی کا کرائسٹ کے خلاف باغی ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی تھا، کیونکہ وہ بھی یہ چاہتا تھا، وہ برابا کے ساتھ ہوتا تھا یہودا اسکریوتی، اور برابا جو ہے وہ رومنز کے خلاف بلوا کرتے ہوئے قید کیا گیا تھا۔ تو یہودا اسکریوتی اس کوشش میں تھا کہ اگر میں لوگوں نے اسے بادشاہ بھی مان لیا، ویلکم بھی کر لیا، اگر میں اس کو رومنز کے حوالے کروں گا تو پھر یہ اپنی پاور، اپنی قدرت دکھائے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کے رومنز کے خلاف جو وہ لڑیں گے۔ لیکن وہ بھی 3 سال ساتھ رہ کے مسیح کو انڈرسٹینڈ جو وہ نہیں کر پایا۔ بعض اوقات ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں، طبعاً بہت اچھے ہوتے ہیں، علم میں بہت اچھے ہوتے ہیں، حکمت میں بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر وہ ساتھ رہ کے مسیح کو پہچان نہیں پاتے۔ تو ہم مسیح سے بلیسنگ کو صرف مادی طور پر سمجھتے ہیں، روحانی برکت کو ہم برکت ہی نہیں سمجھتے۔ ادروائز 3 سال جو اس نے بلیسنگ لی، جو ٹیچنگ لی، جو برکت پائی، جو معجزہ دیکھے، وہ اس کے لیے اس سے کہیں بڑھ کر جو بلیسنگ تھی۔ تو یہ ہوشانہ کہنا یہ ان کی ایک فزیکل ڈیزائر تھی کہ ہمیں بچا، رومنز کی قید سے نکال اور داؤد کی بادشاہت کو پھر سے بحال کر۔ جی تھینک یو ویری مچ سر، بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ جب ہم اسی ورس کو یا اسی نعرے کو مقدس متی کی معرفت لکھی گئی پاک انجیل اس کے 21ویں باب کی 9ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے عالم بالا پر ہوشنا۔ ہوشنا کا آپ نے مطلب تو شیئر کیا، ابن داؤد کا بھی آپ نے ہمیں بتایا۔ میں چاہتا ہوں یہ عالم بالا پر ہوشنا، عالم بالا پر ہوشنا سے مراد یہ کہ وہ بچت یا وہ کمک جو اوپر سے آسمان سے ہمارے لیے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی خدا ہماری مدد کر رہا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے، یہ خدا کی طرف سے ہمارا مددگار ہو گیا۔ اس کا مطلب وہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کی طرف سے بھیجا ہوا یا موعودہ مسیح وہ قبول کر رہے تھے اور اپنا بادشاہ بھی قبول کر رہے تھے، لیکن وہ کرائسٹ کی تشریح غلط کر رہے تھے، وہ مسیح کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے تھے اور وہ فزیکلی ریلم میں سارا کچھ دیکھ رہے تھے کہ وہ ہمیں یہ سیاسی طور پر ہمیں رہائی دے گا اور ہماری حکمرانی کو جو ہے اور لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، خون خرابہ ہوگا اور پھر الٹیمیٹلی ہماری حکومت بحال۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ بعض دفعہ ہم بھی بہت عرصہ چرچ میں ہوتے ہیں، خداوند کے ساتھ ہوتے ہیں، مسیح کو قبول بھی کرتے ہیں، لیکن شاید ہم مسیح کو اس طرح سمجھ نہیں پاتے ہیں جس طور سے خداوند نے جو نجات کا بڑا کام ہمارے لیے کیا۔ آج بہت سارے لوگ سر چرچز میں بھی ہیں لیکن وہ نجات سے محروم ہیں، ان کا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شخصی تجربہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ اس سے پہلے کہ خداوند آپ کے حالات کو بدلے، خداوند آپ کو بدلنے میں انٹرسٹڈ ہے کہ آپ اپنا دل خداوند یسوع مسیح کو دیں، اپنی زندگیاں خداوند یسوع مسیح کو دیں، اور ہم نے کرائسٹ کو اسی طرح سمجھنا ہے جس طرح بائبل مقدس خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتی ہے۔ میں آپ کو انٹرپٹ کر ایک چھوٹی سی وہ واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اسی بات سے ریلیٹڈ کہ ہم کس طرح یسوع مسیح کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرا ایک دوست ہے، ہم اسکول فیلوز تھے، بڑے عرصے کے بعد ایک دن وہ آیا میرے پاس اور ہم لوگ بیٹھے، کچھ دیر پہلے بات چیت کی، پرانی یادیں جو ہم نے تازہ کی۔ تو میں نے کہا بھی آج آپ کو کیسے میری یاد آ گئی؟ کہتا ہے میں جب مجھے کچھ پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے کہا کتنے کو؟
مجھے کوئی 5,000 جو ہے وہ چاہیے. میں کہا خیر ہے یار اتنی اچھی ضرورت کیسے پڑ کے ہو. کہتا وہ میں بس دعا کر رہا تھا تو مجھے خدا نے کہا پادری شہزاد کے پاس جا اور وہ تجھے دے دے گا. میں نے کہا ضرورت کیا یار, شاید میں آپ کی ضرورتیں پوری کر دوں. وہ کہنے لگا جی وہ آج شام کو نا یہ الحمرہ کلچرل آرٹ کمپلیکس میں وہ کسی سنگر کا نام لیا کہ اس کا جو وہ پروگرام ہے تو میں نے وہ دیکھنے جانا دوستوں کا. میں نے کہا یار پھر تو دوبارہ تو دعا کر کیونکہ خدا نے تجھے کہا مجھے نہیں کہا. تو ہم لوگ اپنی ڈیزائرز کے لیے, خدا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کسی ایسے شخص کی مدد کریں پیسے میں کسی بھی طریقے جو جا کے تو ابلیس کی موسیقی کے لیے اس کا جو ہے وہ استعمال کرے. تو ہم اپنی سوچوں کے متحد ہو کے یسوع کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, اور یہ لوگ بھی کچھ اسی طرح جو ہے وہ کر رہے تھے. جی تھینک یو ویری مچ سر, خداوند آپ کو برکت دے. بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا. سو ناظرین اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے, سر جب ہم ان سارے حوالہ جات کو اناجیل میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کھجور کی ڈالیوں سے خداوند یسوع مسیح کا استقبال کیا, سو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ یہ کھجور کی ڈالیاں کس بات کی علامت تھیں. بھائی جی جب ہم یروشلم کے اندر دیکھتے ہیں نا ہیکل کو, جی تو بائبل مقدس یہ پیسیجز جو 3-4 جگہوں پہ ہمیں ملتے ہیں اناجیل کے اندر, تو یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کچھ یعنی بائبل کے لیے سمجھنے کی جغرافیہ جاننا بڑا ضروری ہے. جی تو یروشلم سے یا ہیکل سے آپ کہہ لیں, یروشلم تقریباً 3 کلومیٹر کی مسافت پہ جو ہے وہ بیت فگے یہ گاؤں جو ہمیں نظر آتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ چٹان پر تھے ڈھلان پر, اور ڈھلان پہ آتے ہوئے پھر آگے بیتنیہ جو ہے وہ آتا ہے. تو کرائسٹ کا جو آنا ہوا ہے وہ بیت فگے سے بیتنیہ کی طرف آ رہا تھا کیونکہ اسے آگے ہیکل میں جو ہے وہ جانا تھا. سو یہ جو گدھا لایا گیا تھا یہ بھی بیتنیہ ہی سے جو ہے وہ لایا گیا تھا, اور کرائسٹ کی جو ہے وہ آمد اس طرف سے چل رہی. تو بیت فگے جو ہے وہ فگے کا مطلب ہی انجیر ہے, انجیر کا گھر, بیت فگے انجیر کا گھر. لیکن جب کرائسٹ جس ٹائم پہ وہاں سے ٹریول کر کے یروشلم کی طرف آ رہا تھا تو یہ انجیر کا موسم نہیں تھا, کیونکہ جب یسوع مسیح نیچے میدانی علاقہ میں ہیکل کے اندر یروشلم کی طرف آتا ہے تو لکھا ہے وہاں پہ آگے واقع ہے کہ اس نے ایک انجیر میں پھل ڈھونڈنا چاہا, اسے پھل نہ ملا کیونکہ وہ انجیر کے پھل کا موسم ہی نہیں تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوسرا بیتنیہ جو کھجور کا گھر جو ہے وہ کہلاتا ہے. سو جب کرائسٹ وہاں پہ جب وہ آیا ہے تو اس وقت پھر جو اویلیبل تھی کھجور کی ڈالیاں اور اپنے کپڑے وہ لوگوں نے کرائسٹ کے راستے میں بچھائیں. اور ویسے بھی جب ہم بائبل مقدس کے اندر جو ہے وہ زبور 92 کے تناظر کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کہ صادق کھجور کے درخت کی مانند ہے, اس کی بڑی ساری کوالٹیز ہمیں نظر آتی ہیں. نمبر 1 کہ یہ آلویز گرین رہنے والا درخت ہے. نمبر 2 اس کا پھل اس کی چوٹی پہ لگتا ہے, اور صادق جو ہے اس کے کریکٹر سے اسے بتانا نہیں پڑتا میں صادق ہوں. اس کی گفتگو کیونکہ اس کا جو صادق کے منہ حیات کا چشمہ ہے, وہ زندگی کی بات اگلتا ہے, انصاف کی بات اگلتا ہے, بھلائی کی بات سے اگلتا ہے. تو اس کو بتانا نہیں پڑتا لوگوں کو دیکھو میں صادق ہوں, اس کی گفتگو اس کا کریکٹر بتا دیتا ہے, اس کا پھل چوٹی پہ لگا ہوا سب کو نظر آتا ہے. پھر یہ ایک ایسا درخت ہے بھائی جی جس کا پھل جو ہے وہ انتہائی شدید گرمی کے موسم میں جو ہے وہ پکتا ہے. یعنی یہ سفرنگز کو, دکھوں کو, گرمی کو, تپش کو سہتا ہے, اور جس قدر سہتا ہے اسی قدر میٹھا ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ صادق کی کوالٹی ہے. پھر اس کے بعد کہ جب وہ کھجور کا درخت چاہے کبھی اکیلا نہیں ہوتا, یہ نخلستان ہوتے ہیں, ان کے جھنڈ ہوتے ہیں. تو صادق جو ہے وہ فیلوشپ کے اندر جو ہے رہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ مل کے, خدا کی قوم کے اندر, خدا کے لوگوں کے ساتھ, چرچ کے اندر جو ہے وہ اکیلا کلم کلائی صادق جو ہے وہ نہیں لگا پھرتا, وہ خدا کی جماعت فیلوشپ کے اندر جو ہوگا. اور پھر یہ وہ پھل ہے, یہ اگر کچا بھی ہوگا تو میٹھا ہوگا, پکا ہوگا تو بھی میٹھا ہوگا. کھجور کا پھل کبھی کھٹا ہوتا ہی نہیں ہے. تو صادق جو ہے وہ اچھے حالات میں, برے حالات میں, وہ کبھی جو ہے وہ ترش ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے منہ سے ہمیشہ میٹھی بات اور درست بات اور میٹھا چشمہ پانی کا جو ہے وہ نکلے گا. سو کھجور کا جو پھل ہے یا کھجور کی جو ڈالی ہے, یہ پھر وہی بات کہ سمبولک جو ہے وہ لیا گیا ہے
تو ان سارے سمبلز کا گدھے پر سوار ہونا، کھجور کی ڈالیوں کا پھینکا جانا، یہ سب جو ہے وہ پروفیسیز جو ہے ان کی کمپلیشن ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ وہاں پہ زکریا نے کہا دیکھو گدھے بلکہ جوان گدھے پر سوار، تو یہ اس کی کمپلیشن۔ مسیح خداوند نے کہا یہ تھا کہ میں کسی بات کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ میں ان سب کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ تھینک یو سو مچ سر، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس سوال کا جواب بھی دیا۔ آخر میں چاہوں گا فیتھ ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ آپ پام سنڈے یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ، اس کے تعلق سے کیا پیغام آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میرے عزیزو، سب سے پہلی بات جو ہے وہ کہ میں آپ ہم سب مل کر یسوع مسیح کو اپنا حقیقی بادشاہ تسلیم کریں۔ اور بادشاہ تسلیم کرنے سے مراد صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، بادشاہ تسلیم کرنے سے مراد یہ ہے کہ تابعداری اور فرما برداری، اوبیڈینس، فیتھفلنس، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی اتھارٹی کو اپنے اوپر قبول کرتا ہے پر اس کو ڈس اوبے بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی اتھارٹی کو قبول نہیں کر رہا۔ اگر ہم کرائسٹ کو ایز کنگ اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی کلیسیوں میں لیتے ہیں تو پھر ہمیں کرائسٹ کے حکموں کو ماننا، ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ اوبیڈینس کے ذمرے میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف ہم کرائسٹ کو اپنی زندگیوں کے اندر بادشاہ تسلیم کرنے والے، بلکہ ہم جو ہے وہ آج ہوشانہ کا نعرہ نہ لگائیں کہ ہوشانہ تو ہے ہمیں بچا، ہم بچائے جا چکے ہیں، ہم نجات پا چکے ہیں، مسیح نے ہمیں بچا لیا ہے، ہمارے لیے نجات کا بندوبست کر دیا ہے۔ آج ہمارے ہونٹوں پہ ہوشانہ نہیں، آج ہمارے ہونٹوں پہ ہلیلویہ ہے، جس کا مطلب خداوند کی تعریف ہے۔ اس لیے اپنی سلویشن کے لیے آج کے روز، پام سنڈے کے روز جو ہے خداوند کا شکر کریں، اس کی تعریف کریں۔ وہ ہمیں بچانے آ چکا ہے، اب ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اب ہمیں ہوشانہ کی ضرورت نہیں ہے کہ خداوند ہمیں بچا، اب ہمیں ہلیلویہ کی ضرورت ہے، خداوند شکر ہو تو نے ہمیں بچایا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ سر۔ سو ناظرین، میں نے بہت برکت پائی اور ایمان رکھتا ہوں آپ نے بھی ساری ٹیچنگ کے وسیلہ سے اور خدا کے خادم کی ساری گفتگو کے وسیلہ سے بہت برکت پائی ہے۔ یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ اسٹوڈیو میں آئے اور اس خوبصورت ٹاپک پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ So nice of you۔ میری آپ سے گزارش ہے فیتھ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔